जमाइमा गोल्डस्मिथ ने जो ईमेल है उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो उन्हें ये करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? शेर अफजल मरवत आज अडयाला जेल गए। शेर अफजल मरवत के साथ इमरान खान की मुलाकात के बाद ग्रुपिंग ख़त्म हुई है या बढ़ जाएगी? जमाइमा गोल्डस्मिथ इमरान खान की साबका अहलिया हैं। जमाइमा जो है वो गो के उनसे तलाक ले चुकी हैं, लेकिन इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक एलानिया है। अब वो जो ईमेल हैं उनको ब्लॉक करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई है? ब्लॉक करके मामला ख़त्म हो जाएगा या हो जाना चाहिए? केपी से बैठ के लाहौर की सियासत में दखल अंदाजी हो रही है और भरपूर दखल अंदाजी हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ का जो बयान है कि उन्होंने ईमेल, अपनी जो ईमेल है उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कुछ ईमेल्स को जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, तो उन्हें ये करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? और दूसरा कि शेर अफजल मरवत आज अडयाला जेल गए, इमरान खान से मुलाकात हुई, लेकिन क्या पीटीआई में शेर अफजल मरवत के साथ इमरान खान की मुलाकात के बाद ग्रुपिंग ख़त्म हुई है या बढ़ जाएगी? और इस ग्रुपिंग का जो नतीजा है, जो एक बहुत बड़ा उसके नतीजे में जो भूचाल आने वाला है एक सूबे में, वो क्या है? तो पहले शुरू करते हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ से। जमाइमा गोल्डस्मिथ, आपको पता है, इमरान खान की साबका अहलिया हैं और गोल्डस्मिथ फैमिली से हैं, जो कि बरतानिया की अमीर तरीन फैमिलीज़ में से एक हैं। और उनके भाई गोल्डस्मिथ के भाई जमाइमा के गोल्डस्मिथ जो फैमिली है उनमें से जो जमाइमा के भाई हैं वो मेयर लंदन का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और उनकी कैंपेन इमरान खान साहब ने की थी। मुखालफ उम्मीदवार जो था वो सादिक थे, हमारे जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से उनका ताल्लुक़ है। तो जमाइमा जो है वो गो के उनसे तलाक ले चुकी हैं इमरान खान से, और वो एक अरसे से लंदन में मुकीम हैं, यानी कि यहाँ से पाकिस्तान से जा चुकी हैं, लेकिन इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक़ एलानिया है। मतलब वो एलानिया इस बात को तस्लीम करती हैं कि इमरान खान से उनका ताल्लुक़ है, यानी कि उन्होंने बिल्कुल उनसे ताल्लुक़ तोड़ा नहीं है तलाक़ के बावजूद। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उन इमरान खान के बेटे उनके पास, यानी कि वो जमाइमा के भी बेटे हैं लेकिन इमरान खान के भी बेटे हैं, तो वो उनके पास रह रहे हैं, अपने बाप के पास नहीं रह रहे। तो सारा उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनकी तालीम और तरबियत है, उनका सब कुछ जो है वो उनकी वालदा कर रही हैं। और इसी तरह एक टैरियान भी हैं जो कि मुबैना तौर पे इमरान खान की बेटी हैं, तो वो भी उनके पास ही हैं। अब जमाइमा खान ने जो बयान दिया है कि मुझे अपनी ईमेल जो पाकिस्तान से आती थी वो ब्लॉक करनी पड़ी हैं। अब इस पे अगर ज़रा गौर करें तो ये नहीं कहा उन्होंने कि पाकिस्तान की तरफ से अब कोई ईमेल नहीं ले रही, वो कह रही हैं कि जो आती थी वो ब्लॉक करनी पड़ी हैं, यानी कि वो ईमेल पहले से आ रही थी, उनको जो ईमेल एड्रेसेस थे उनसे उनको ईमेल पहले से मौसूल होती रही हैं इन द पास्ट। अब उन्होंने उनको ब्लॉक किया है। इसका एक ही मतलब, यही एक इसकी रीडिंग का जो उनके बयान है उसका ये मतलब निकलता है। अब वो जो ईमेल हैं उनको ब्लॉक करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई है? तो ज़राए ये कहते हैं कि रऊफ़ हसन के फ़ोन ने बहुत कुछ खोला है, बड़ा पंडोरा बक्स खोल दिया है। इधर की बात भी पता चल गई, उधर की बात भी पता चल गई। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो डिप्टी सुपरडेंट जेल है और जेल से मुतल्लिक़ और भी 2-3 डिप्टी सुपरडेंट और आईजी जेल खाना जात, इनके जो लिंक्स थे वो भी उसी फ़ोन से मिले थे। और तब पता चला कि ये तो बहुत कुछ हो रहा है, ये पैसे किस चैनल से आते हैं, किस बंदे के ज़रिए आते हैं, फिर आगे उनको डिस्पर्स कौन करता है। जिस पैसे से सारा तमाशा चल रहा था, तो वो जो पैसा है वो लंदन से आता था और भी मुल्कों से आता था, अमेरिका से भी आता था, आता है, अभी भी कौन सा रुक गया। अब जब रुकेगा तो हम कह देंगे कि रुक गया, अभी तक नहीं रुका।
ان کی ڈسبرسمنٹ وقتی طور پر رک گئی ہوگی، پیسہ ابھی تک آ رہا ہے وہاں سے، اور وہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیسے میں کتنی طاقت ہے، اور ڈالر میں تو خاص طور پہ بہت طاقت ہوتی ہے۔ تو اسی فون سے ان کی ای میل جو ہے وہ ٹریس ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ان کو پھر چیک کرنے کے لیے جو کوئی ایک آدھ ای میل کی گئی، اور چونکہ پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ سارا انرتھ ہو گیا ہے، اور ای میل جب ان پہ ٹیسٹر کے لیے کی گئی تو ان کو پھر سمجھ آ گئی کہ اب ان ای میلز کو بلاک کر دینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری جو اس وقت صدر پاکستان ہیں، انہوں نے 2023 میں، جولائی 2023 میں ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان سے باہر جتنے یوٹیوبرز ہیں اور جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور عمران خان کو گلوریفائی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے جیت کی خبریں ایڈوانس میں دے رہے ہیں، ان سب کو پیسہ جو ہے وہ جمائمہ دیتی ہے۔ ان کی طرف جو ان پہ جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ جمائمہ کر رہی ہیں۔ تو اتنے بڑے بندے کی گواہی کیسے رد کریں؟ تو اس کا مطلب کہ یہ کمیونیکیشن تھرو ای میلز جو ہو رہی تھی وہ کچھ اسی طرح کی کمیونیکیشن ہی ہوگی کہ جس کو بالآخر بلاک کرنا پڑا، اور بلاک کرنے میں ہی عافیت سمجھی گئی۔ لیکن کیا بلاک کر کے معاملہ ختم ہو جائے گا، یا ہو جانا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ پاکستان کے خلاف ہے تو۔ اگر پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے اگر کوئی ایسا کی کمیونیکیشن تھی تو اس کو بلاک کرنے پہ معاملے کو ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ایویڈنس کے طور پہ حکومت برطانیہ کے سامنے رکھے جانا چاہیے۔ وہ جتنی بھی انفلوئنشل ہیں، جتنا بھی اثر رسوخ ہے ان کا، ہمارے ملک سے بڑھ کر تو نہیں بات ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کی عزت اور اس کی جو سلامتی ہے اس پہ تو کچھ سودے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں بالکل کہیں کسی صورت میں ڈر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اب رہ گیا بات، اگلی بات کرتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ ان کے آنے سے کیا فرق پڑے گا۔ تو شیر افضل مروت اس سے پہلے بھی ایک متحرک شخصیت ہے پی ٹی آئی میں، اور انہوں نے کچھ کروڑ پول کیا تھا کے پی میں، اور اس کی وجہ سے جب ان کی ویژول جو ہیں وہ وائرل ہوتے تھے تو پھر پنجاب میں بھی ان کی فین فالوئنگ بن گئی تھی۔ ان کی فین فالوئنگ تو تھی، اب کم بھی ہو گئی ہے ظاہر ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جب سامنے دوسرے مخالفین لے کے آئے اور ان پہ الزامات لگائے اور ان الزامات کے حق میں انہوں نے دلائل دیے اور ثبوت دیے، تو لوگ ظاہر ہے پھر افیکٹ تو ہوتے ہیں۔ جو فین فالوئنگ جو ہوتی ہے نا، یہ ہوا کی طرح ہوتی ہے، ایسے آ جاتی ہے، ایسے چلی جاتی ہے زیادہ تر کیسز میں۔ کچھ کیسز میں تھوڑی دیر سٹے بھی کرتی ہے، جو کہ ابھی کی ہوئی ہے، آپ فوری طور پہ اس پہ فتویٰ نہ دے دیجیے گا۔ تو وہ جو فین فالوئنگ کی وجہ سے وہ بہت اوپر تھے، اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے، انہوں نے بہت سارے فائدے اٹھائے۔ اب ان فوائد کو ہم کیوں گنیں؟ مخالفین کافی ہیں ان کی باتیں کرنے کے لیے۔ میں تو اس وقت یہ بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں ان پہ کیا اثر پڑتا ہے، تو وہ بڑھ جائیں گے۔ دیکھیں، ان کے خلاف ہیں فواد چودھری، ان کے خلاف ہیں شبلی فراز، ان کے خلاف ہیں فردوس نقوی، اور بڑا گروپ عمر ایوب بھی ان کے خلاف ہے۔ ایک صرف اس گروپ میں جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک بیرسٹر گوہر ہے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، باقی سارے ان کے خلاف ہیں۔ اچھا، اور اب رہ گیا یہ گروپ ہو گیا، گروپنگ دیکھیں ذرا، ایک یہ گروپ ہو گیا۔ اب چلے جاتے ہیں ہم واپس کے پی میں۔ کے پی میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک منسٹر کو انہوں نے شکیل خان کو نکال دیا، اس کے سامنے اس کے پیچھے کھم ٹھوک کے کھڑے ہو گئے عاطف خان اور جنید اکبر خان۔ اب عاطف خان اور جنید اکبر خان جو ہے وہ بہت بڑا گروپ ہے، یہ بڑا اسٹرانگ گروپ ہے کے پی میں پی ٹی آئی کا، یہ پہلے بھی بہت اسٹرانگ تھا۔ شہرام ترکئی، آپ کو یاد ہوگا کہ ان دونوں کو حکومت سے نکالا گیا تھا جب وزیر اعلیٰ تھے وہ پرویز کھٹک، تو عمران خان کے کہنے پہ نکالا گیا تھا، پھر عمران خان نے خود ان کو واپس لے کے آنا پڑا، ان کو خود ملاقات کر کے واپس لانا پڑا، اتنا اسٹرانگ گروپ ہے وہ، یعنی کہ عمران خان کو جھکنا پڑا ان کے سامنے۔
اب وہ اس کے مخالف ہے، یعنی کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کیا بیچتے تھے؟ ان کا ایک گاؤں ہے ہاتھالا، وہاں ان کا ایک فارم ہاؤس ہے، وہ تھا سب کچھ، وہ طاقت کا مرکز تھا۔ فیض صاحب بہت سارے کام اس فارم ہاؤس میں کرتے تھے، بہت سے لوگ وہاں پہنچائے جاتے تھے۔ یہ تھی اصل طاقت علی امین گنڈا پور کی۔ اور فیض کے جانے کے بعد تو بہت سے لوگ بے فیض ہو گئے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، جو چمتکار دکھاتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ وہ ہاتھ ایسے کر کے اپنے جادو شادو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہاتھ سے نکلتے ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ فیض ختم ہو گیا، پیچھے سے نکل گیا۔ تو اب یہ عاطف خان گروپ جو ہے یہ گرائے گا علی امین گنڈا پور کو، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اختلافات جو ہیں وہ کم نہیں ہوئے، وہ بڑے ہیں۔ تو سب سے پہلا کھڑاک اور بڑا کھڑاک، پہلا تو نہیں خیر لیکن بڑا کھڑاک جو آپ کو نظر آئے گا وہ کے پی میں آئے گا، اور وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک مضبوط محاذ بن کے اس کو گرائیں گے، اور اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور جو گروپنگ ہے وہ شاندانہ گلزار ایک طرف ہیں، اور جو سواتی گروپ ہے، اور وہ انہوں نے پنجاب میں میاں اسلم اقبال کو لیا ہوا ہے، اور مخالف یہاں پہ حماد اظہر ہیں۔ حماد اظہر کو دوبارہ کہا گیا پریزیڈنٹ بننے کے لیے کہ سنبھالو آپ پنجاب کی صدارت، لاہور کا صدر ان سے چھین لیا گیا ہے، حماد اظہر کیسے آئے گا سامنے؟ اب اگر شیر افضل مروت جو ہے وہ جلسے کے لیے وہاں سے چلتا بھی ہے تو کیا کر لے گا بھائی؟ کتنے لوگ وہاں سے لے کے چل پڑے گا؟ یہاں پہ سپورٹ کہاں سے آئے گی؟ حماد اظہر تو اس کے وہاں سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کو تو جس طرح سے ذلیل و خوار کیا علی امین گنڈا پور نے، جو لفظ کہے ہیں، جو تانا مارا ہے کہ بھئی آپ کے اپنے کام ہوں تو وہ چلتے رہتے ہیں، آپ کا اپنا پورا کاروبار چل رہا ہے، پارٹی کا وقت آتا تو آپ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا تانا تھا کہ وہ بیچارہ سہار ہی نہیں سکا، اور اس نے ریزائن کر دیا، اور پھر اس سے پنجاب کی لاہور کی صدارت اس کے بندے سے واپس لے لی تھی پہلے۔ تو کے پی سے بیٹھ کے لاہور کی سیاست میں دخل اندازی ہو رہی ہے، اور بھرپور دخل اندازی ہو رہی ہے۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے پارٹیز میں کہ ایک صوبے کی جو تنظیم ہے وہ دوسرے صوبے پہ اثر انداز ہو رہی ہو، تو اس پارٹی کے پلے گیا بھائی۔ تو اس لیے شیر افضل مروت سے ملاقات کریں یا کسی سے بھی کریں، کسی کو سہارا دینے کی کوشش کریں، اب یہ اختلافات ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ جھڑ پکڑ چکے ہیں اور یہ شدید ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو خرابی نظر آئے گی، شاید ہی سدھار نظر آئے، کیونکہ خان صاحب تو اندر ہیں، اور جو امید تھی، جو پیچھے بیٹھ کے جو روح تھی اس سارے یوٹوپیا کی جو کھڑا کیا گیا تھا لوگوں کے سامنے، وہ فیض صاحب تو وہ تو نکل چکے۔ تو یہ ہے آج تک کی کہانی، مزید اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو کرتے رہیں گے۔